वालेकुम नाज़िम सरदार खुर्रम के साथ आर ए आर फ्रॉम LBL के नए एक अपडेटेड वर्जन और वीडियो के साथ हाजिर हैं। हम लोग बड़ी तेज़ी के साथ बड़ी मल्टीपल चीज़ों के ऊपर हमारी टीम और हम लोग खुद काम कर रहे हैं। बड़ी तकलीफ दह चीज़ें भी सामने आ रही हैं और डेवलपमेंट्स भी बहुत सारा हो रही हैं बहुत सारी डायमेंशंस में। लेकिन हम लोग जो जिस चीज़ की तरफ आप लोगों की तवज्जो लेके आना चाह रहे हैं वो ये जो सारा मामला हो रहा है, ये जो सारा एपिसोड अभी कल के दिन में जो PTI के जो की मेंबर्स थे, वो लोग छोड़ के गए हैं, जिनमें असद उमर साहब शामिल हैं और फवाद चौधरी शामिल हैं, और उससे पहले शीरीन मज़ारी हैं, और भी जो तकरीबन 15-16 के करीब हैं, जो लोग उनमें से कुछ काफ़ी वोकल थे PTI के लिए, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनको शुरू से ही खान साहब ने डिस्टेंट किया हुआ था। अब हम लोग कर क्या रहे थे इस दौरान, हम लोग इसकी एक बैकग्राउंड लेके जा रहे थे। जो बात हम आपको बताने लगे हैं वो जो लिबरल्स और थोड़ा एंटी मौलवी किस्म की जहनीत के मालिक हैं हमारे भाई बहन, उनको शायद ये चीज़ अच्छी ना लगे, लेकिन हम लोग आपको 7-8 साल पीछे लेके जाएंगे, जहाँ से हमने ये सारी चीज़ें इकट्ठी होते देखी हैं। ये सारी जो डेवलपमेंट्स अभी आपके सामने आ रही हैं, इसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत पीछे चला जाता है, 7-8 साल पीछे आपको जाना पड़ेगा। तो तब उस वक़्त आपको ये समझ आएगा कि ये हो क्या रहा है। देखें, ये पिछली एक और वीडियो हमने बनाई है, वो भी अपलोड होगी। हम लोगों ने एक पूरा एक टेन्योर कवर किया है बहुत शॉर्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों ने देखना है, जिसमें कि आर्मी रूल रहा है और शुरू से ही पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली पर्सनल एजेंडाज को नेशनल एजेंडा में कन्वर्ट करने के ऊपर चलता रहा। तो अभी जो मामला PTI के साथ हो रहे हैं, ये कोई इतने सरप्राइजिंग नहीं है, और होने भी नहीं चाहिए। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सारा मामला है ना, ये अब आपको हम थोड़ा रिवर्स करते हैं, इसको रिवाइंड करते हैं, थोड़ा रिवाइंड करके आपको लेके चलते हैं, और इसमें आपको नज़र आएगा कि ये जो हालात हैं ये यहाँ तक एकदम नहीं आए हैं, इसके अंदर हर एक का कंट्रीब्यूशन है, और ये बहुत पहले चीज़ हो सकती थी, लेकिन इसको डिले किया गया। और ख़ास तौर पे 2000 के बाद जब मुशर्रफ साहब आए हैं, उन्होंने इसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करके सारी मैन्युफैक्चरिंग की पॉलिटिकल, और इसको 10 साल आगे ले गए, और इस तरह से ये मामला होते रहे। अब सबसे पहला पॉइंट जो जी अभी आज बहुत हम लोग सुन रहे हैं, और हम लोग पर्सनल वो जनरेशन है जो इमरान खान को एज अ हीरो देखती रही है, और हम लोग खुद उनके लिए कैंपेन्स करते रहे हैं स्कूल कॉलेजेस के अंदर, एंड ओबियसली ही वाज अ पब्लिक फिगर, और बहुत सारे हम में से उसको उनको आइडियलाइज भी करते थे, और उनकी जो पॉलिसीज पहले रही हैं और अब हैं वो भी बाकी सबसे बहुत बेहतर है। लेकिन बाकी सब में जब कहता हूँ, उनमें एक ऐसी पार्टी है जिनकी वजह से ये जो मामला है ये यहाँ तक पहुँचता हुआ नजर आया है, और ये जो मामला यहाँ तक पहुँचा है, इसके अंदर जो किरदार अदा किया है इंफॉर्मेशन देने वाले इदारे, उनका बहुत बड़ा हाथ है, और वही इंफॉर्मेशन और मिसगाइड करते रहे हैं खान साहब को भी, और ये और उन मिसगाइड करने वाले इदारों के साथ साथ जो मिसगाइडिंग फैक्टर था इनके इंडिविजुअल मेंबर्स का, वो भी था। अब आपको जो मैं बता रहा हूँ कि रिवाइंड, तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। उस वक्त के फुटेजेस भी अवेलेबल हैं। उस वक्त हम खुद भी पाकिस्तान में, हमारी टीम, हम लोग जो इस पे काम कर रहे थे, बड़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे हालात को उस वक्त भी। तो आपको याद होगा कि खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े आलम गुजरे हैं। ऐसा कोई मैंने आज तक बंदा नहीं देखा जो इस सदी में इतनी शानदार हदीस अरबी में रिसाइटेशन जिन्होंने की हो। तो डिफरेंसेस अपार्ट, लेकिन जो जिस बंदे की क्वालिटी होती है वो बतानी चाहिए। तो उन्होंने जब ये TLP किया, तो उस वक्त TLP से पहले जो नामूस के ऊपर जो काम हो रहे थे, आपको याद होगा कि एक इशू बना था कि मस्जिद के अंदर घुस के लोगों ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में
مسجد کے اندر گھسے لوگ، اور اس کی فوٹیجز اویلیبل ہے، ہم اس ویڈیو میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے بھی، اور انہوں نے تباہی بربادی کر دی، وہ لگتا ہی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان ہے۔ لاہور کے اندر میں بات کر رہا ہوں، مین جو ایریا ہے بڑا، یتیم خانے چوک سے پہلے، جہاں پہ خادم حسین رضوی صاحب کی جو ہے مسجد بھی ہے، جسے مسجد رحمت اللہ عالمین کے نام سے لوگ جانتے بھی ہیں، اس مسجد میں بھوٹوں سمیت لوگ گھسے اور انہوں نے بڑی بے حرمتی کی، حدیث کی کتاب کی، قرآنوں کے جو نسخے تھے اس کی، اور وہ جہاں پہ بیٹھ کے اپنے مشاورت کرتے تھے خادم حسین رضوی صاحب اور باقی علماء کرام، وہاں پہ گھٹوں سمیت وہ گھسے اور ان کے بچوں کو مارا، پیٹا، اور کافی یہ نہیں کہ، اور اس کے علاوہ جو پھر انہوں نے پکڑ دھکڑ شروع کی اس کے بعد جو کارکن تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم لوگ اس چیز کو سمجھنے میں بڑی دیر لگاتے ہیں ان چیزوں کو، اور یہ بڑے نازک معاملے ہیں کہ خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے نا، یہ بہت سینسٹیو ہے، آپ کا ایمان چلا جاتا ہے اگر آپ نے اس کو آپ نے انڈرسٹینڈ نہ کیا۔ میں آپ کو یہ جو پوائنٹس بتا رہا ہوں آپ خود دیکھ سکتے ہیں، ابھی ہم ساتھ ساتھ آپ کو اس کا بھی کریں گے، اس ٹائم پہ جو یہ معاملات ہوئے تھے ہڈن، ایسے ہی تھا جیسے ابھی عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے نا، یہی سب کچھ ہو رہا تھا کہ میڈیا میں بین تھا، تو پھر بھی سوشل میڈیا پہ آیا تو اس وقت سوشل میڈیا بھی ان کا بین کروا دیا گیا تھا، ان کے گھروں میں لوگ گھستے تھے، ان کو پکڑتے تھے، اور بڑا تشدد کیا تھا لوگوں نے۔ اب پتہ نہیں وہ نان مسلم تھے یا جو بھی تھے، وہ بھی شاید اس طریقے سے کام نہ کریں جو اس وقت ہوتا رہا۔ پھر اس کے بعد شباز شریف وغیرہ کے دور کے بعد جب سینٹر میں پی ٹی آئی آئی اور اس وقت دوبارہ سے ناموس رسالت کا ایشو بنا، تو ان لوگوں نے جا کے پروٹیسٹ کیا، تو ان کے اوپر اتنی شیلنگ کی گئی، اتنی شیلنگ کی گئی، کسی میڈیا نے نہیں دکھایا۔ جس طرح اب ان کو سانپ سونگا ہوا ہے نا، جن میڈیا ہاؤسز کو، جرنلسٹ کو، سو کالڈ لفافہ یا جو بھی لوگ ان کو کہتے ہیں، جن کے حقیقت سامنے آ رہی ہے، وہ دو چار نام ہے جو ووکل ہے اب جو ایشوز ہو رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ باتیں آپ کو چبھیں گی، لیکن یہ سچ ہے۔ تو آپ اس وقت وہ دیکھیں وہ مناظر، اور ہم بھی آپ کو اس ویڈیو میں ساتھ ساتھ دکھائیں گے، تو وہ لگتا نہیں تھا کہ وہ پاکستان کے اسلام آباد کے اندر یہ ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کے اوپر اسٹریٹ فائر ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرنی یہ تھی کہ ظاہری بات ہے اللہ رسول کے نام پہ جب نکلتے ہیں تو اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے لوگ نکلے تھے، تو اوبیسلی ان کی بھی روحانی مدد تو سب کے ساتھ تھی، اور لوگ پھر بھی اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا ہو سکتا، لیکن اس میں لوگ شہید ہوئے، ناموس رسالت کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ آپ یہ سوچیں کہ صرف کرنا یہ تھا اس وقت کہ ان کا ایک معتبر گروپ، یہ جو سو کالڈ لبرل ہے نا، جو اب چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں، انہی کا ایک گروپ صرف جاتا اور ان سے ملتا یا انہیں انوائٹ کرتا، ان کو عزت دیتا کہ یار یہ ناموس رسالت کے نام پہ نکلے ہیں۔ اور تکلیف تو یہ ابھی جب ہم مزید جب ڈگ ڈاؤن کرتے ہیں، ڈیپ ڈاؤن جا کے دیکھتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ پینفل کہ عمران خان صاحب تک یہ بات ایسے پہنچائی نہیں گئی کہ وہ لوگ اتنے معصوم اور سیدھے لوگ تھے، ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، کوئی ہتھیار نہیں تھا، اور وہ درختوں کی ٹہنیاں توڑ توڑ کے، اور وہ جو لاٹھیاں تھیں جو بھی لوگ کہتے ہیں، کیا انہوں نے اس سے اکھاڑ دینا تھا کسی کا؟ وہ تو اپنی ڈیفenس کے لیے وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایٹ لیسٹ کوئی نہ کوئی چیز تو ان کے پاس ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا ان کے طرف سے۔ لیکن اسی طرح اس وقت بھی جتنے بھی ادارے ہیں اس طرح کے، جس طرح آئی بی ہے یا ایم آئی ہے، اس طرح کے جس طرح بھی ہیں وہاں پاکستان میں، وہ ادارے سارے ان کے ہی کرندے گئے، انہوں نے ہی توڑ پھوڑیں کروائی، آگیں لگائیں، بائکس پولیس نے توڑی، اس کی فوٹیجز بھی موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ سیم یہی والا ایپیسوڈ ہوا، اس وقت کیوں نہیں خود سے خان صاحب نے ایک انیشیٹو لے کر خود چلے جاتے؟ آخر کیا وہ نہیں تھے پاکستانی، اور وہ کس لیے نکلے ہوئے تھے؟ اب اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کو انفارمیشن ہی نہیں دی گئی، مس گائڈ کیا گیا، اور یہی لوگ ہیں جو چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہی نہیں ان کو انفارمیشن لے کے دینے دیتے تھے، ان تک وہ صحیح انفارمیشن نہیں پہنچاتے تھے جب چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ان میں سب بڑے بڑے نام ہیں، سوری ٹو سے، لیکن اس میں سب بڑے بڑے نام ہیں، جب جا رہے ہیں نا، یہی لوگ تھے جو خان صاحب تک یہ چیز اس طرح سے نہیں ہوتے تھے کہ یار یہ مولوی ہیں، ان کو کیا اتنا فری فرینک کرنا ہے، ان کو کیا اتنا منہ لگانا، اور یہ اور وہ، اور معصوم لوگ تھے، دیندار لوگ تھے، مدرسوں میں پڑھنے والے لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ بھی یہ تھے، آسٹریلیا کینیڈا سے جا کے لوگ شامل ہوتے رہے اس پروٹیسٹ کے اندر، ایسی بات نہیں تھی، لیکن کیا ہوا کہ ان کو اتنا ڈیگریڈ کیا گیا۔
اور پھر آپ وہ خادم سنوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو آخری جو وہ اسپیچ ہے آپ وہ سن لیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ، تحریک لبیک پاکستان کے تمام ذمہ داران، تمام عشاقان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ حضرات نے جس انداز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت آبرو پر پہرا دینے کے لیے 15 نومبر کو لیاقت باغ سے ہوتے ہوئے فیض آباد پہنچے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری نے پوری رات پہرا دیا تو میرے آقا نے فرمایا اللہم احفظ ابا ایوب کما بات یحفظنی، یا اللہ ابو ایوب انصاری نے جیسے پوری رات میرا پہرا دیا، یا اللہ ہمیشہ ان کی تو حفاظت فرما، اور جو تم ہمارے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کر رہے ہو یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں بڑا محتاط لفظ بول رہا ہوں، صدا بادشاہی میرے رب کی ہے، وفا آموختی ازما بکار دیگراں کر دی۔ وفا تم نے اسلام سے سیکھی، مراد یہ ہے کہ اسلام آباد یہ مسلمانوں کی جو ہے وہ جگہ ہے اور اس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی۔ وفا آموختی ازما بکار دیگراں کر دی، اور ربودی از گوہر ماں نثارے دیگراں کر دی۔ ہیرے جواہرات تم یہاں سے لوٹتے ہو اور وہ نچھاور غیروں پر کرتے ہو۔ صدا بادشاہی میرے رب کی ہے، اس حد تک آگے نہ جاؤ کہ پھر تمہیں بھاگنے کے لیے اللہ کے غضب سے جگہ بھی نہ ملے۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ آپ کو جو بھی حضور نے فرمایا مومن وہ دل تو ہو سکتا ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جو تمہیں غلط رپورٹیں دیتے ہیں ایجنسیوں والے، ایک دن عدالت لگنی ہے جہاں ایک بلی کو باندھنے والی عورت جہنم میں چلی گئی، حضور نے فرمایا میں نے دیکھا اس کا چہرہ نوچ رہی تھی۔ تو تم ان حضور کے غلاموں پر جیسے شیلنگ کرتے ہو اور جس بے دردی کے ساتھ تم ان کو گرفتار کرتے ہو، پھر لبیک کے نعرے کے اوپر تم مارتے ہو ان کو، تو جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنے، اور عدالت اب یہاں بھی لگنے والی ہے۔ سدا یہ نہیں رہنا، سدا نہیں رہنا۔ یہ تمہیں تمہاری ایجنسی نے خبر دی کہ ہم جی فرانسیسی امبیسی کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں، ہمارے تو تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یہ چمکتے ہوئے چہرے، یہ سارے یہ سادات حافظ قاری، آپ ان سے اگر پوچھ لیں جی آپ کا کیا مطلب ہے، کیوں جا رہے ہیں، ہم آپ کو بتا دیتے کیوں جا رہے ہیں۔ میں نے ادھر بھی وہی تقریر کی، کراچی میں بھی وہی کی۔ چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی تو پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ۔ جن کے تم کہنے پر مسجدوں میں جوتوں سمیت داخل ہوتے ہو، اور جن کے کہنے پر تم حفاظ اور قراء اور علماء اور سادات کو اور علماء نے رسول پر ظلم و ستم ڈالتے ہو، تو آپ کو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا، من آذا مسلما فقد آذانی۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا، اور پھر رسول اللہ کے نعرے پر تم لوگوں کو مارتے ہو۔ یہ میں بالکل کھلی بات کر رہا ہوں آپ سے، جو یہاں مخبر بیٹھے ہیں نا، جھوٹ جھوٹ ہی ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک۔ 72 سال تم نے جھوٹ بولا نا تو آج پوری دنیا میں پاکستان کو تم نے تباہ کر دیا۔ نہ کوئی کرنسی کی وقت رہی، نہ ہمارے پاسپورٹ کی وقت رہی، نہ ہماری اشیاء کی وقت رہی۔ کہتے ہیں کہ پاکستانی بنی ہوئی ہے، چھوڑو چھوڑو چھوڑو، یہ پاکستانی پاسپورٹ ہے، ان کو لائن میں لگا دو۔ گراؤ جلاؤ، بندے مارنا اور دکانیں لوٹنا، ہمارے کروڑوں میں حصے میں بھی کسی کارکن کے دل میں بھی نہیں آئی یہ بات۔ کل جو ظلم تم نے کیا، یہ بھوکے پیاسے بیٹھے رہے اور رات 4 بجے سے لے کر صبح 9 بجے تک، ایک دن تو عدالت لگنی ہے نا۔ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یہ بات پھر تو ہے نا، یہ کوئی مسئلہ ہے،
نہیں یہ تو ہونا تھا. اللہ تعالیٰ پھر ایسی عطایا علی متن البلایا. ہاں جو اللہ کے انعامات ہوتے ہیں نا وہ تکلیفوں کی پشت پر سوار ہو کے آتے ہیں. ہاں نہ کوئی ہمارا کارکن اس قسم کی جناب وہ باتوں میں ملوث ہے تو آپ ہمیں بتائیں. میں بھی موجود ہوں, شاہ جی موجود ہیں, اے موجود ہیں, نتیش شاہ جی موجود ہیں, ہمارے سرپرست عالم موجود ہیں, ہمارے شاہ جی آگے بیٹھے ہیں, سید ظہیر الحسن شاہ صاحب موجود ہیں. آپ کو کیا مسائل ہے ہم سے؟ وہ جو درد ہے نا وہ اصل بتائیں آپ. ہاں جی وہ بتائیں. وہ درد تو ہے جب وہ تو قیامت تک رہنے ہیں. اور یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن وامتاز الیوم ایھا المجرمون میں تم بھی کھڑے ہو جاؤ. اور اس دن پھر یوم یعض الظالم علی یدیہ, اس دن پھر اپنے ہاتھ کاٹو کہ ہائے ہم نے لبیک والوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیے تھے. لیکن آج لے ان کی پناہ. کوئی ہمارے مقاصد ایسے نہیں ہیں. آپ کو ایجنسیاں غلط رپورٹ دیتی ہیں اور انشاءاللہ یہ قیامت والے دن انگلیاں بھی بول پڑیں گی. جو تم ہمارے خلاف جھوٹ لکھتے ہو نا کہ یہ منصوبے بنا رہے تھے, یہ دہشت گردی کرنا چاہتے تھے, ہمارے یہ مقاصد میں بات نہیں ہے. ہم تو اتنا چاہتے ہیں کہ بس سفیر نکال دو, بات ختم. ہم نے کیوں اس کو آگ لگانی ہے؟ ہم تو یہ جو ادھر کھڑے ہیں نا وہ درخت کا پتہ کاٹنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں. اب تم ہم سے کون سا وہ سند لینا چاہتے ہو؟ وہ ذرا سند اختیار کر کے مجھے بھی لاہور بھیج دینا کہ پاکستان کی اس طرح بندہ محب وطن ہوتا ہے, یہ سند ہے اس کی. ہاں ہمارے شاہ صاحب کو بھی بھیج دینا اور ہم پھر آپ کو اس پر سائن کر کے بھیج دیں گے کہ جی محب وطن وہ ہوتا ہے. میں آگے حذف کر رہا ہوں سارے. ہاں محب وطن کون ہوتے ہیں میں حذف کر رہا ہوں ساری باتیں. ہاں جی یہ باتیں ہم نہیں کرنا چاہتے. ہم رسول اللہ کے غلام ہیں اور حضور کی عزت کے لیے ہم باہر نکلے ہیں. تم نے ڈاکہ مارا ووٹوں پر, ہم نے کوئی احتجاج کیا؟ کہ کچھ بھی نہیں کیا. آئندہ بھی ڈاکہ مارو گے تو کیا کرو گے؟ سدا تم نے رہنا ہے, حضور کا دین تو آنا ہی آنا ہے. یہ شاہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے نا, اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا, اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا, وہ جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیز. وہ حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا. ہاں اللہ جو ذکر کی گرمی سے شمع کی طرح روشن, جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز. حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا, او حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا. حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا. غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگوداؤ میں. یہ سارے یہ آپ کل میں نے جب آپ کا منظر دیکھا نا تو میں نے کہا صدیاں گزر گئیں. آپ نے جو وہاں کل منظر بنایا نا, یہ بنانے سے نہیں بنا, بات کہیں اور سے آ گئی. تاجدار ختم نبوت. اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے. اللہ نہ کرے کوئی وقت آیا تو یہ سب سے پہلے یہی ہوں گے لوگ. اور میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, ان حضور کے غلاموں سے نہ الجھو, ان حضور کے غلاموں سے نہ. باقی رہ گیا ہندوؤں کا مسئلہ, تو ہمیں قطب مینار بھی قطب الدین ایبک چھوڑ کر گیا دہلی میں. دہلی دی جامع مسجد بھی ساڑی ہے, آگرہ دا تاج محل بھی ساڑا ہے. بابری مسجد کا ساتھ جو تم نے کیا اس کا بدلہ تو ہم نے لینا ہے. ہاں آپ کو بھی ہماری سمجھ نہیں آئی, اللہ آپ کو سمجھ عطا فرمائے, آپ کو سمجھ عطا فرمائے. اللہ اقبال کی گل کر گیا, حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر, حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر, کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا. اور جو آپ کر رہے ہیں دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت. رسول اللہ کی عزت پر بات بن گئی. اور پھر قبر کے اندر رسول اللہ نے پوچھ لیا, ہاں جی وہ آئے تھے تو آپ بجائے اس کے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے, آپ ان کو مارتے رہے, آپ ان کے خلاف پرچے کاٹتے رہے.
اس طرح نہ کریں, آپ کی بڑی مہربانی ہے. ہم سے بڑا کوئی محب وطن کوئی نہیں, اور ہم سے بڑا کوئی رسول اللہ کے دین کی بات کرنے والے بڑے بڑے ہیں. میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں, یہ نہیں میں کہتا, بڑے بڑی دنیا موجود ہے. میں تو اب بھی نیچے بیٹھنا تھا, ان حضرات نے کہا نہیں اوپر بیٹھے. ان حضرات نے کل جو قیادت کی ہے آپ حضرات کی, اور آپ نے جو قربانیاں دی ہیں, صدیوں کے بعد لوگ کہیں گے نہیں یہ ایسے ہو نہیں سکتا, نہیں ہو سکتا, ایسے ہو سکتا ہے. میڈیا والے ہمارے اپنے بچے ہیں, ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ قیامت والے دن بہت سے لمحہ فی الصدور بھی ہوگا. میں اس وقت سینے میں کیا سوچ رہا ہوں, آپ کیا ہیں, یہ بھی راز نکال کر رکھ دیے جائیں گے. تو اگر یہ تمہارے یہ باتیں حضور کے کام نہ آئیں, تمہارا یہ کیمرہ, یا تو ہم غلط کام کر رہے ہو نا, تو پھر آپ بالکل ہمارے خلاف بات کریں. جب صرف بات رسول اللہ کی عزت کی ہے, آپ آگے لگے نا, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ آگے لگیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. کوئی بھی آگے لگے. ہماری ویل چیئر پیچھے رہ گئی, ہمارے یہ قائدین پیچھے رہ گئے, تو بات کرنا. اس طرح نہ کریں ہمارے ساتھ. ادھر جو بیٹھے ہیں نا, وہ درد دل رکھنے والے کوئی پاکستان کے بارے میں, وہ ہماری بات اگر ان کے کان صحیح ہیں تو وہاں تک پہنچائیں. لوگوں کے گھروں میں سیڑھیاں لگا کے داخل ہونا, پتہ ہے نا رسول اللہ کنگھی فرما رہے تھے, تو ایک بندہ آیا تو اس نے دستک دی, تو پھر وہ جو دروازے کے سوراخ ہیں انہوں نے پھر وہاں سے دیکھا, تو رسول اللہ وہ کنگھی لے کر جلدی سے آئے, اور میں قریب تھا کہ میں اس کی آنکھ نکال دیتا. ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے نا, تم نہ کسی عورتیں دیکھتے ہو, بچیاں دیکھتے ہو, بچے دیکھتے ہو, نہ مسجد دیکھتے ہو. اور یہ میڈیا والے قیامت والے دن مسجدیں تو اٹھا کر رکھ دی جائیں گی, لیکن میڈیا کا سامان نہیں رکھا جائے گا, یہ ان پلڑوں میں رکھا جائے گا. اس دن پھر کیا ہوگا؟ آپ کم از کم مسجدوں کے تقدس کا تو خیال کریں کہ بھائی جوتوں سمیت مسجدوں میں داخل ہو جاتا. ایک وہاں دروازہ توڑا گیا تو پورا میڈیا چیخا, اجی یہ کیا ہو گیا, کیا ہو گیا. تو آپ کو پتہ ہے کتنے مسجدوں کے دروازے انہوں نے توڑے, کتنی مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوا, کتنے اماموں کو اٹھا لیا گیا, کتنے خطیبوں کو اٹھا لیا گیا, اس جرم میں کہ لبیک کا نعرہ لگانا ہے. یہ تو لگنا ہے. میرے آقا و مولا اونٹنی پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے ہیں, یہ ہمارے لیے تھا, ورنہ وہاں اس اونٹنی نے کیسے پھسلنا تھا. اونٹنی پھسلی, حضرت طلحہ بن عبید اللہ چھلانگ لگا کر رسول اللہ کو جا کے ہاتھ رکھا, جعلنی اللہ فداک یا رسول اللہ. حضور آپ کی اونٹنی کیوں پھسلی, میں جو قربان ہونے کے لیے آیا, صرف اونٹنی پھسلی. تو اتنے بڑے واقعات ہو گئے اور تم ہمیں لالا پاپی دیتے ہو, ایسے ہو جائے گا تو ایسے ہو جائے گا. ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں, حضور کی عزت پر پہرا دو. ہم چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن آپ بھی رسول اللہ کی ناموس کے محافظین کی لائن میں آ جائیں. توجہ, آپ اس لائن میں لگ جائیں جس میں نور الدین لگا ہوا ہوگا. آپ اس لائن میں لگ جائیں جہاں صلاح الدین لگا ہوگا. آپ اس لائن میں لگ جائیں جہاں محمود غزنوی لگا ہوگا, شہاب الدین محمد غوری لگا ہوگا. کیوں اس طرح اپنی دنیا آخرت برباد کر رہے ہو پھر, اور جو نکلتے ہیں آپ ان پر بھی ظلم کرتے ہو. اس کی اجازت نہیں ہے. نہ اپنی نالیکیاں طریق لبیک کے اوپر ڈالتے ہو, اور چوکوں میں کھڑ کے آدھے گھنٹے کے لیے احتجاج کرنے سے کشمیر آزاد نہیں ہوتے. جی, کشمیر آزاد ایسی ہونا ہے جیسے مکہ فتح ہوا, جیسے بدر فتح ہوا. ہاں, آدھا گھنٹہ کارپوریشن کے بندے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ بھی ختم ہو گئے. آدھے گھنٹے میں کارپوریشن کے بندے نے تو اپنی تنخواہ لینی ہے, باز آ جاؤ. تم بتاؤ جو درد ہے وہ ہمیں بتاؤ. پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا وہ تو یہی ہے جو ہم یہاں بیٹھے. اگر اس کے علاوہ کوئی قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال قلندر لاہوری, لیاقت علی خان, حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی, سید ابو الحسنات قادری, مولانا مصطفیٰ رضا خان, مولانا حامد رضا خان, اگر ان کے کوئی اور مقاصد تھے تو ہم نہیں سمجھ سکے, آپ ہمیں لا کر دکھائیں. اس طرح نہ کریں. پاکستان ہمیشہ جو قومیں بنیادیں چھوڑ دیتی ہیں وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں. بنیاد پر ہی تو ہم کھڑے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا, اور پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا ان مقاصد کے ساتھ ہمارے ساتھ باتیں سنا کریں. اور جھوٹا بندہ جھوٹا ہی ہوتا ہے. جھوٹیاں خبراں تے کدی بھی تانوں حق نہیں بنتا. پتہ ہے کتنی قیامت نو سزا لبنی تانوں. ایک آل رسول تسی انہوں نے جناب جا کے انہوں دے منہ تے تسی جتیاں مارنے ہو لوگاں دے, تو لبیک کیوں کہنا. بھائی یہ تو کمال ہے, یہ تو
گو بھی کہتی ہے لبیک یا رسول اللہ، ہرنی بھی کہتی ہے لبیک یا رسول اللہ، صحابہ بھی کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، تم منہ پر جوتے مارتے ہو؟ آپ کی کس نے تعلیم کی؟ پھر تم علماء کو تانے دیتے ہو کہ دین دے ٹھیکیدار ہیں، اسی دین دے ٹھیکیدار نہیں لیکن چوکیدار ضرور ہیں۔ تسی ٹھیکیدار ہو جی شاہ جی؟ نہیں تسی بس تسی شاہ جی ہاں چوکیدار ہیں۔ اب یہ لفظ تمہیں کون پڑھاتا ہے کہ تم علماء کو دیکھ کر کہو تم دین دے ٹھیکیدار ہو؟ شرم مارے میں اندر ڈری ہوں، تم سمجھا میں کو ڈری ہوں؟ کیا کریے بات؟ یہ کیا بات مال ہے؟ یہ کیا ٹھیکیداری؟ تو کبھی بھی ہم نے دعوے نہیں کیے، یا کبھی کہا ہو تو بتاؤ ہم نے ٹھیکیداری کی دعوت کی ہے؟ دعوے کیے ہم نے کبھی بھی نہیں کہا ہم تو رسول اللہ کے غلام ہیں اور رسول اللہ کی عزت کی بات کرتے ہیں۔ اور اگر یہ جو مجمع ہے اور یہ جو عاشقان مصطفیٰ اس کے مقابلے میں آپ کے پاس دنیا میں کوئی بندے ہیں نا تو میرے سامنے لاؤ۔ عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی ہند بن ابی اعلی وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اشتہی ان یصف لی من شیئا نتعلق به فقال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما يتلالى وجه تلال القمر ليلة البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم العامد رجل الشعر ان فرقت عقيقة فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمة اذنيه اذ هو بفره وازهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب وقن العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كسر اللحية سهل الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المشروبة كأن عنق أجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم القراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو تكيفا ويمشي هونا ذري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف النظر إلى الأرض أكثر من نظر إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي الصلاة عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يزم منها شيئا غير أنه لم يكن يزم زماكا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حدب الغمام عن علي رضي الله تعالى عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالكثير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجاد القتت ولا بالسبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمتهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدبير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والقتت أجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط من سبب وإذا التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس
لهجة وألينه معركة وأكرمه مشيرة مرة وبداهة هابا ومن خالته معرفة أحبا يقول نايته لم أر قبله ولا بعده مثله. عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أشتهي أن يصف لي منها أتعلق بي فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجه تلالى القمر ليلة البدر فذكر الحديث بطوله. قال الحسن فكتمت الحسين زمانا ثم حدثته ووجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته ووجدته قد سأل أباه عن مدخلي وعن مخرجه وشكلي فلم يدع منه شيئا. قال الحسين سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال كان إذا آوى إلى منزله جزا دخوله 3 أجزاء جزءا لله عز وجل وجزءا لأهله وجزءا لنفسه ثم جزا جزء بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار آل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدمه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون رفادا ولا يفترقون إلا عن زواكم ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي على أحد منه بشره وخلقه ويتفقد أصحابه وسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه معتدل الأمر غير مختلف فيه لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا لكل حال عنده وتعد لا يكسر عن الحق ولا يجاوزوه. الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومبازرة. قال فسألت عن مجلسه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي المجلس ويأمر بذلك يعطي كل جلساء بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالس وفاوضه في حاجة صابرة حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأله حاجة فلم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس بسطوا وخلقوا فصار لهم أبا فصاروا عنده في الحق سواء. مجلس علم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تنسى فلتاته متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤسرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. نے صاف وارن کیا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا تو آپ لوگوں کے ساتھ کیونکہ وہ اپنے لیے تو نکلے ہی نہیں نا وہ تو نکلے تھے ملک پاکستان کے لیے کیونکہ ناموس کے لیے اگر وہ نہ نکلتے تو پاکستان کے اوپر عذاب آ جانا تو یہ بالکل ایسے ہی ہے اس کو آپ مانے نہ مانے دس از ٹوٹلی اپ ٹو یو لیکن یہ ناموس رسالت کا جو مسئلہ ہے نا یہ بہت سینسٹیو ہے فور پاکستان خاص طور پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان اللہ اور رسول کے نام پہ تو حاصل کیا گیا تبھی تو یہ مارد وجود میں آیا تبھی تو اتنا کھانے کے باوجود اللہ نے اس کو سلامت رکھا ہوا تبھی تو جو اس کے ساتھ پہلا ہمارا دوسرا مشرق ایسٹ پاکستان تھا وہ علیحدہ ہونے کے باوجود بھی اس کی برکت سے ہی وہ ان کو بھی اللہ ترقی دے رہا ہے کیونکہ نام تو اللہ کے رسول کا ہی جڑا ہوا تھا اب آپ دیکھیں کہ وہ معاملہ جو سب کچھ اب ہو رہے ہیں نا یہ سب کچھ ہوتا رہا نواز شریف کے دور میں بھی شہباز شریف کے اور انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کے دور میں بھی یہ معاملات ایسے ہوتے رہے اور یہ جتنا ایک ٹولہ ہے نا لبرل جو سو کالڈ ان کے انٹلیکچوئل بنتے ہیں انہوں نے ان کو یہ ایک پیج پہ نہیں آنے دیا بینگ مسلم ایک پیج پہ نہیں آنے دیا اور مرزائی نواز پالیسیز بنوائیں اور بڑے اپنی طرف سے تو اب سارے بھاگ رہے ہیں
اب سوچیں کہ یہ جو وہ گھوڑے ہیں جو بڑے نسلی اصلی سمجھتے تھے خان صاحب بھی، تو ان کے بھی اب دیکھیں نا، مسلمان تو وہی ہوتا ہے نا جو سختیوں میں اللہ اور رسول کا نام لے اور اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرے، پھر جو بھی قربانی دینی پڑے۔ تو آپ سوچیں کہ بڑا سخت ہو رہا ہے، بڑی ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں، بڑا مسئلہ، یہ سب سچ ہے باتیں، اس سے زیادہ بھی ہو چکا ہوا ہے۔ یہ جو گھروں میں گھس گھسنے کا جو فیشن ہے، یہ پہلے بھی ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن اب لوگوں کے اصلی چہرے سامنے آ گئے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اب حل اس کا یہ ہے کہ ایک تو خان صاحب کو فوری طور پہ چاہیے کہ وہ یہ ناموس رسالت کو جو بھی اس کو بات کر رہا ہے ان سے رجوع کر لیں، ان سے فوری طور پہ رجوع کریں کہ ان سے غلطی ہوئی تھی، ان تک یہ انفارمیشن نہیں پہنچائی گئی تھی، اور پھر اپنا ایجنڈا لے کر آئے۔ اگر یہ یونٹی ہو جاتی ہے نا اس کانسیپٹ کے اوپر کہ ہاں ان سے غلطی ہوئی ہے، بے گناہ لوگوں کی شہادتیں تب بھی ہوئی تھی، بے گناہ لوگ اب بھی شہید ہوئے ہیں، اور یہ نقصان صرف اسلام کا اور ملک پاکستان کا ہو رہا ہے۔ اگر اس چیز کو یہ کمپائل کر لیتے ہیں اور اس میں کمپرومائز کرتے ہیں اپنی ایگو اور ہر چیز کو چھوڑ کے، اور اپنی جو بھی مسٹیکس ہوئی ہیں ان کو مان کے یہ ایک پیج پہ آ جائیں، جس ایک پیج پہ ادارے نہیں چاہتے تھے کہ یہ کبھی بھی آئیں۔ یہ اگر کمبینیشن کبھی آ جاتا، پی ٹی آئی اور ٹی ایل پی اکٹھے ہو جاتے، تو آپ یقین کریں کہ وہ ترقی اور وہ مار کے ہونے تھے دنیا میں پاکستان کے پلیٹ فارم سے کہ ہم لوگ دیکھتے۔ اور یہ کوئی ایک دیوانے کا خواب نہیں ہے، میں آپ کو سچ حقیقت اس لیے بتا رہا ہوں، یہ پچھلے 8-10 سال کی جو ہماری ساری ریسرچ ہے، تھوڑی تھوڑی جو ہم سب ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں ان سب کو اینالائز کرنے کے بعد یہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو ابھی بھی یہ جو سارے معاملے کھل کے سامنے آ چکے ہیں کہ کتنی زیادہ ڈس انفارمیشن۔ آپ ایک چھوٹی سی بات دیکھ لیں کہ جتنے ابھی ریسنٹ جب یہ لاسٹ ٹینیور آیا پی ٹی آئی کا، ٹھیک ہے، سینٹرل میں، ان کو کس چیز میں الجھا کے رکھا گیا؟ کیسز کے اندر جتنی بھی ڈیولپمنٹ، جتنی بھی سب کچھ ہوا، وہ ان کے اپنے پرسنل انیشیٹو تھے، ادروائز زیادہ تر خان صاحب کو صرف اسی میں انہوں نے بزی کیا ہوا تھا، یہ مولوی ہیں ان کو فارغ کر دو، یہ کرپٹ ہیں ان کے لیے کیسز کریں، فلانا کریں، یہ کریں۔ رزلٹ کیا نکلا؟ زیرو، سب کے کیسز معاف ہو گئے، کوئی کام نہیں کرنے دیا۔ جو ابھی مزید ڈیولپمنٹس ہو سکتی تھی وہ نہیں ہو سکی۔ مزہ تو تب تھا کہ یہ ود ان فیو منتھس، 1 2 4 6 منتھس میکسیمم، سب کے فیصلے ہوتے، یا پیسے لے کر آؤ یا جیلوں میں ڈالو۔ پھر تو یہ پتہ چل اس وقت یہ سب کچھ قانون کے دائرے میں رہ کے، کیوں کہ جتنے بھی اس ٹائم کے جتنے بھی پاورفل لوگ تھے نا اسٹیبلشمنٹ کے اندر، ان سب نے ملینز بنائے، ان سب کی ڈیٹیلز موجود ہیں، سب کو پتہ چل چکا ہے کہ ان لوگوں نے کتنا پیسہ اس دور میں بنایا، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر ہماری ایک پوری ڈاکومنٹری بنی ہوئی ہے جو انشاءاللہ جلد آئے گی، کہ سنس 2000 یہ جو سٹارٹ ہوا اور کیا کیا کس کس طرح سے یہ 20 ایئرس کے اندر کتنے لوگ ڈیولپ کیسے ہوئے۔ تو آپ سوچیں گے کہ یہ یعنی کہ یہ اب کھل کے سامنے آ گیا۔ ابھی بھی وقت ہے اپنی کی غلطیوں کو سدھاریں۔ یہ جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں انہوں نے چھوڑنا ہی چھوڑنا تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے ایک فیملی پریشر ہوتا ہے، پھر ایمان ہوتا ہے۔ اب ہر بندہ تو اللہ کا ولی نہیں ہے کہ وہ اللہ پہ اتنی توکل کرے، اور اتنے پکے سچے مسلمان بھی نہیں تھے۔ اگر ہوتے تو جو پہلے کام ہوتے رہے ہیں وہ ہو سکتے تھے، کبھی کبھی بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ اب وہ کدھر ہیں جن سفیروں کو نکالنے کے لیے مسلمان خود کہتے تھے کہ یار نکالیں، نہیں نکالا، اور جی ہم لوگ ایسے ہو جائیں گے، ہم ویسے ہو جائیں گے، دنیا میں بدنامی ہو جائے گی۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب اس وقت کیا ہماری بڑی نیک نامی ہو رہی ہے؟ کھلے دل سے سوچیں۔ یہ میں آپ کو بڑا ہی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ چیزیں بتا رہا ہوں، آپ اس پہ سوچیں، اور اگر خان صاحب تک یہ میسج چلا جائے کہ پلیز رجوع کریں ان پارٹیز کے ساتھ جن کے اوپر ظلم ہوا آپ کے دور میں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کے ایسے کام نکھار دے گا، اور آپ کی کوششوں میں اتنی برکت آ جائے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ انشاءاللہ جلد اگلی ہم اپنے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور ملک پاکستان اور حق سچ کے لیے، سچے لیڈروں کے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔